सनम मुर्तज़ा का शुमार उन तलबा में होता था जिनकी मौजूदगी का इल्म तभी होता था जब वो गैर मौजूद हों। पूरी क्लास में शोर शराबा, कहकहे, दोस्ती, साजिशें और सरगोशियाँ आम थी, मगर सनम हमेशा पिछली नशस्त पर अपने बैग के साथ अकेली बैठी दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता, जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ना हो, मगर आंखों में वो चुप लगी होती जिसमें सदियों की कहानियां दफन होती हैं। यूनिवर्सिटी की एक आम दोपहर थी जब प्रोफेसर नईम ने लेक्चर के दौरान अचानक सनम से सवाल कर लिया। सवाल सादा था, जवाब भी आम सा, मगर सनम के लिए वो सवाल किसी तलवार की मानंद था। उसने आंखें उठाकर देखा, लब हिले मगर आवाज नहीं निकली। प्रोफेसर ने एक लम्हा इंतजार किया, फिर दूसरी बार पूछा। सनम के चेहरे पर खफीफ सी कपकपाहट नमूदार हुई। जी, जवाब उसकी जबान साथ न दे सकी। क्लास में एक दो लोग पहले मुस्कुराए, फिर हंसी की आवाज़ें उभरी। प्रोफेसर ने तंज़ी अंदाज में कहा कि बेटा, अगर बोल नहीं सकती तो यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा। ये सुनकर सनम ने नज़रें झुका दी। क्लास में सब कहकहे मार रहे थे। एक लड़की ने सरगोशी में कहा कि ये तो रोती भी हकलाएगी शायद। किसी लड़के ने पीछे से आहिस्ता से कहा, इसे जवाब देने के बजाय शायद सिग्नल दे देना चाहिए। सनम अपनी किताबें बंद किए बगैर खामोश बैठी रही। इस वाक़े के बाद सनम का यूनिवर्सिटी आना एक बोझ बन गया। हर रोज़ जब वो गेट से दाखिल होती, किसी न किसी की आवाज़ सुनाई देती, आई आई खामोशी की मलिका। जब वो क्लास से निकलती, दो तीन लड़के उसके पीछे पीछे चलते और मुड़कर तंज़िया अंदाज में कहते, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। बाकी सब हंसते। लाइब्रेरी उसकी पनाहगाह थी, मगर एक दिन वहाँ भी उसका दिल टूट गया। एक टेबल के गिर्द चार लड़के बैठे थे और उनमें से एक ने कहा, यार वो सनम क्या फिगर है। दूसरा बोला, बस शक्ल अच्छी है, जबान फालतू है। तीसरा बोला, मैं तो इसे हक्का बक्का कर दूंगा, फिर खुद देख लेना, ये कुछ बोल नहीं पाएगी। चौथा हंसा, तो फंसा, हम सब मज़ा लेंगे। सनम ये सब सुनती रही। दिल में एक धमाका सा हुआ, मगर वो कुछ ना कह सकी, सिर्फ किताबें रख कर वहाँ से निकल गई। चंद दिन बाद क्लास में वही लड़का दोबारा आया जो लाइब्रेरी में था। आकर उसके पास बैठ गया। बड़े खुश अखलाक अंदाज में बोला, तुम बहुत ख़ास हो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। सनम ने नज़रें नहीं उठाई। क्लास ख़त्म हो गई और वो अपनी किताबें उठाकर बाहर निकलने लगी। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। क्यों डर रही हो? दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सनम का हाथ झटक कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुमने मुझे खिलौना समझ रखा है। उसकी हकलाती आवाज़ किसी को समझ नहीं आई, मगर थप्पड़ गूंजदार था। पूरी क्लास की नज़रें उन पर थीं। वो लड़का गुस्से में दांत पीस रहा था और बाकी सब सरगोशियाँ कर रहे थे। ये तो पागल है, एक तो हकलाती है और ऊपर से बदतमीज़ भी है। यूनिवर्सिटी में सनम अब महज एक तालिबा नहीं, एक दिलचस्प मजाक बन चुकी थी। फिर एक दिन वो बहुत रोई। क्लास से निकली, लॉन पार किया, गेट तक पहुंची तो कदम थम गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगी जैसे कुछ खो चुकी हो। अचानक सामने से एक गाड़ी आकर रुकी और उसका कांधा किसी से टकराया। हाथ में पकड़ी किताबें ज़मीन पर गिर गई। वो झुकी और आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्दी से किताबें उठाई। सॉरी, बमुश्किल इतना कह सकी। जिससे टकराई थी वो कोई आम शख्स नहीं था, यूनिवर्सिटी बोर्ड का ट्रस्टी अहमद दुरानी था। वो रुका, आंखों में उलझन और हैरानी थी। क्या वाकई इतनी खूबसूरत लड़की बोल नहीं सकती? ये ख्याल उसके दिमाग में तेज़ी से घूमा, मगर सनम किताबें उठाकर तेज़ी से चलती। अहमद ने पीछे देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और अजियत की आमेज़िश थी। वो खामोश थी, लेकिन इस खामोशी ने अहमद को बेचैन कर दिया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और फ़ोन निकाला। जाहिद, मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ चाहिए। यूनिवर्सिटी में दाखिला कब लिया, किस मज़मून में, कौन सा सेक्शन है, सब। इस वाक़े के बाद सनम को अंदाज़ा नहीं था कि एक नई नज़रों की गिरफ्त में वो आ चुकी है। वो अब भी चुप थी, लेकिन वो खामोशी अब तन्हा नहीं थी। अहमद दुरानी ने सनम की तफसीलात हासिल करने में 2 दिन लिए। यूनिवर्सिटी फाइलों से लेकर क्लास रिपोर्ट्स और पुरानी तस्वीरों तक उसके सामने रख दी गई। उसका नाम, वालिद का नाम, पेशा, एड्रेस, सब कुछ रिपोर्ट के आखिर में लिखा था। स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन ना होने के बराबर कम को कुछ मसाइल के बायस क्लास में अलग थलग। दूसरी तरफ सनम की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बिगड़ती ही जा रही थी। वो ख़ुद को कमरा जमात, कैफ़े, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी गैर महफूज महसूस करने लगी थी। चंद रोज़ बाद एक लड़का हमजा क्लास में आकर उसके बराबर बैठ गया। उसका अंदाज नॉर्मल था, लेकिन नीयत में बदनीयती वाज़े थी।
کلاس کے دوران وہ ہنستے ہوئے باتیں کرتا رہا اور صنم کو دیکھ کر سوال پوچھتا اور خود ہی جواب دیتا۔ صنم نے صرف نظریں چرائیں اور خاموشی سے لیکچر سنا۔ کلاس ختم ہوئی تو صنم جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، صنم تم واقعی اسپیشل ہو، مجھے لگتا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ صنم نے ہاتھ چھٹکا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ حمزہ نے پیچھے سے کلائی تھام لی۔ ایسے کب تک بھاگو گی؟ میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے صنم پلٹی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کلاس کے چند طلبہ بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ سب نے منظر دیکھا۔ تم نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ اس کی آواز واضح نہیں تھی، الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن تھپڑ کا اثر صاف تھا۔ حمزہ نے غصے میں دانت پیس کر کہا، پاگل ہو تم؟ باقی لڑکوں نے قہقہے مارے۔ کسی نے کہا، ایک تو ہکلاتی ہے اور اوپر سے تھپڑ مارتی ہے۔ دوسرا بولا، یہ تو سچ میں پاگل ہے۔ یونیورسٹی میں اگلے ہی دن بات پھیل چکی تھی کہ صنم نے ایک شریف لڑکے کو تھپڑ مارا، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ کوئی یہ سننے کو تیار نہیں تھا کہ اس لڑکے کی نیت کیا تھی۔ نہ کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس نے صنم کا ہاتھ پکڑا تھا، اور نہ کوئی یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ صنم ہکلانے کے باوجود اتنی ہمت کیسے جمع کر پائی۔ پروفیسر نعیم نے بھی صنم کو بلا کر کہا کہ یہ یونیورسٹی ہے، تھپڑ مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنی ذہنی حالت بہتر رکھنے کی ضرورت ہے۔ صنم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ میں پروفیسر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد صنم کو دیکھتے ہی لوگ راستہ بدلنے لگے، لیکن عزت سے نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ تصدیق سے۔ اس کے خلاف ایک چھوٹا افواہوں کا طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ کچھ نے کہا کہ صنم دماغی مریضہ ہے، کچھ نے کہا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور چند لڑکوں نے تو باقاعدہ اسے ریجیکشن والی تھپڑ گرل کا نام دے دیا تھا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں ایک دن دو لڑکے بات کر رہے تھے۔ یار، صنم تو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ اگر میں ہوتا تو اسی وقت گالیاں دیتا، پولیس بلا لیتا۔ دوسرا بولا، نہیں، اصل میں وہ لڑکی اٹینشن سیکر ہے، تھوڑا ہکلانے کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی ہمدردی لینا چاہتی ہے۔ صنم جو قریب ہی کھڑی تھی سب سن رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے صرف اتنا سوچا کہ یہاں ہر کوئی منصف ہے، لیکن کوئی گواہ نہیں۔ وہ لڑکی جو کسی کے ہنسنے پر بھی خاموش رہتی تھی، آج خود سب کے نشانے پر تھی، اور اسے یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ صنم مرتضیٰ اب صرف ایک نام نہیں، بلکہ مذاق، تذلیل اور چہمگوئیوں کا عنوان بن چکی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھی ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے صنم کے خلاف میمز اور فکرے شیئرز ہونے لگے تھے۔ ایک تصویر پر لکھا تھا، جب آواز نہ نکلے تو تھپڑ مارو، کیونکہ عقل تو ہے نہیں۔ ایک دن گروپ پریزنٹیشن کے لیے اس کا نام شامل ہوا، مگر گروپ نے اسے ساتھ لینے سے انکار کر دیا۔ ایک لڑکی نے کھلے لفظوں میں کہا کہ میرا تو مذاق بن جائے گا اگر یہ ہمارے ساتھ بولے گی۔ کسی نے دفاع میں کچھ نہیں کہا۔ صنم نے خود ہی پیچھے ہٹ کر کہہ دیا، میم مجھے الگ کر دو۔ اسے کلاس سے نکالا نہیں گیا، مگر ہر لمحہ ایسے گزارا جیسے ہر شخص اس سے چھٹکارا چاہتا ہو۔ صنم جب بینچ پر بیٹھتی، دوسری طلبہ سیٹ بدل لیتے، اور اگر وہ کینٹین میں جاتی، وہ جتنا چپ رہتی اتنا ہی شور بڑھتا جاتا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے نہ تو کوئی کمزوری تھی، نہ معذوری، بلکہ وہ ہمت تھی جو مسلسل ٹوٹنے کے بعد بھی جڑتی رہتی ہے۔ مگر اب وہ ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ یونیورسٹی گیٹ سے نکلتے وقت جیسے ہی وہ سڑک پار کرنے لگی تو سامنے سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی تیزی سے آتی نظر آئی۔ گاڑی کی بریک چیخی اور اگلے ہی لمحے وہ تھوڑا سا لڑ کھڑا کر گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گریں اور وہ خود زمین پر بیٹھ گئی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص کوئی عام نہیں تھا، احمد درانی، یونیورسٹی کا بورڈ کا ٹرسٹی، وہی شخص جو چند دن پہلے اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اوہ، آپ ٹھیک ہیں؟ صنم نے نظریں اٹھائیں، چہرے پر آنسو، آنکھوں میں وحشت، اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ سوری، بس اتنا ہی بول پائی۔ احمد نے کتابیں اٹھا کر اسے تھمائیں، مگر وہ کچھ بولے بغیر فوراً کھڑی ہوئی اور چلنے لگی۔ احمد نے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ لباس، وہ سادگی، وہ لرزتی ہوئی آواز، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں ذہن میں گونجنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا، گاڑی میں بیٹھا اور فون نکال کر کہا، زاہد، جس لڑکی کی تم نے فائل دی تھی وہی ابھی گاڑی سے ٹکرائی، یونیورسٹی سے باہر نکلی ہے۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی زندگی کی ہر پرت چاہیے، کوئی تفصیل نہ چھوٹے۔ صنم واپس گھر پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ابا دروازے پر آئے، کچھ پوچھا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی اور ہونٹوں پر زخم کے نشان۔
پر وہ نیچے بیٹھ گئی، اپنے بیگ سے نوٹ بک نکالی اور ایک صفحے پر صرف اتنا لکھا، کاش میری زبان نہ ہوتی، کاش میری موجودگی بھی ختم ہو جاتی، پھر صفحہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ دوسری طرف احمد درانی رات گئے تک صنم کی فائل کا مطالعہ کرتا رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی ہے، ماں کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور خود کو سنبھالنے کے لیے ٹیوشن بھی دیتی ہے، مگر سب سے زیادہ جو چیز احمد کے ذہن میں چپتی رہی وہ صنم کی تصویر تھی، وہی جس میں وہ اپنے اسکول کی کسی تقریب میں انعام لے رہی تھی، چہرے پر کمزور سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک ایسا خواب جو آج بکھر چکا تھا۔ احمد نے سگریٹ سلگایا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، یہ خاموشی کچھ اور کہتی ہے اور میں یہ چیخ سن چکا ہوں۔ صبح ہوتے ہی احمد نے زاہد کو فون کیا، صنم آج کس وقت کلاس سے نکلی ہے؟ مجھے اس کے بعد کی تمام تفصیلات چاہیے۔ ظاہر نے جواب دیا، سر وہ عام طور پر 3 بجے لائبریری سے نکلتی ہیں، پھر بس اسٹاپ تک پیدل جاتی ہیں۔ احمد نے خود ڈرائیونگ کی اور یونیورسٹی کے اطراف میں وہیں کہیں گاڑی پارک کر کے انتظار کرنے لگا۔ دوپہر کے تقریباً 3 بجے صنم لائبریری سے نکلی اور اس کے ہاتھ میں 3 کتابیں تھیں، بیگ کاندھے پر، نظریں جھکی ہوئی، قدم آہستہ، وہ وہی بس اسٹاپ کی طرف ہی جا رہی تھی۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی، فاصلے سے پیچھا شروع کیا۔ راستے میں سے کسی اور چیز سے زیادہ صنم کے انداز نے متاثر کیا۔ وہ خوف زدہ لگتی تھی لیکن مصنوعی نہیں، جیسے ہر قدم پر دنیا کی نظریں اس کی خاموشی نوچ رہی ہوں۔ اچانک ایک کال آئی۔ احمد نے کال ریسیو کی۔ سر، صنم کے پیچھے 3 لڑکے چل رہے ہیں، ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں، یہ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتے۔ احمد نے گاڑی کا رخ موڑا اور دوسری گلی سے سامنے آنے لگا۔ تینوں لڑکے صنم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اسے روکا۔ ہیلو صنم، تم ہمیں یاد ہو؟ صنم پیچھے ہٹی۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں لگا تھا تم ہمیں تھپڑ مارنے کے بعد بھول جاؤ گے۔ تیسرے نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لمحے احمد کی گاڑی بریک کی آواز کے ساتھ رکی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلا اور تینوں کو دھکا دے کر صنم کو ان سے الگ کیا۔ ہاتھ لگایا تو ہڈی توڑ دوں گا، دفع ہو جا یہاں سے۔ تینوں لڑکے احمد کو پہچان چکے تھے اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ صنم کے چہرے پر خوف تھا مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ احمد نے اسے کہا، بیٹھو گاڑی میں، یہاں رکنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ صنم نے مزاحمت نہیں کی، بس دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر سے دور ہوتی گئی اور صنم خاموش رہی۔ بیچ میں 1-2 بار اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ تقریباً 45 منٹ تک گاڑی ایک سنسان علاقے میں پہنچی جہاں ایک پرانی سی عمارت کے باہر گاڑی روکی گئی۔ احمد نے دروازہ کھولا، صنم کو سہارا دیا جو اب مکمل طور پر خاموش اور ساکت تھی۔ تم یہاں محفوظ ہو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اندر لے جا کر ایک صاف کمرے میں لٹایا، پنکھا آن کیا اور کمرہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ رات گئے احمد بار بار کمرے کے باہر آ کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ صنم کو اس وقت لانا صحیح تھا یا غلط، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کسی بڑے خطرے سے بچی ہے۔ جب صبح ہوئی صنم کو ہوش آیا تو اس نے کمرہ دیکھا، چھت، دروازہ، پھر خود کو۔ جلدی سے اٹھ کر دروازے پر گئی اور زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ احمد نے دروازہ کھولا، صنم پیچھے ہٹی اور نظریں چہرے سے ہٹائے بغیر چیخی، تم نے مجھے اغوا کیا؟ کس حق سے؟ احمد نے جواب دیا، اگر میں وقت پر نہ آتا تو وہ تینوں تمہیں، خیر تم نہیں سمجھو گی، لیکن میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں لایا۔ صنم خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوپہر تک وہ صنم کو واپس اس کے علاقے میں چھوڑنے کے لیے نکلا تھا۔ جیسے ہی گاڑی اس کے محلے میں داخل ہوئی، لوگ گلی میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ کچھ بڑبڑا رہے تھے، کچھ چہروں پر طنز واضح تھا۔ گھر کے دروازے پر اس کے والد موجود تھے۔ صنم کے اترتے ہی وہ اسے سینے سے لگانا چاہتے تھے مگر کیسے کچھ ہمسایوں کی سرگوشیاں واضح ہو رہی تھی۔ لڑکی گاڑی میں کہاں جا رہی تھی؟ کیا بات ہے، رات کہاں گزاری؟ احمد نے صنم کے والد سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کہا کہ بس آپ چلے جائیں، ہماری بیٹی ہمیں واپس مل گئی ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ محلے والوں نے صنم پر فقرے کسے، عزت دار لڑکیوں کی رات گاڑی میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احمد سب کچھ سن رہا تھا اور اندر سے تپ رہا تھا مگر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ صنم کے کمرے میں دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ بستر پر بیٹھتے ہی ذہن میں پچھلی رات کی جھلکیاں تیزی سے ابھریں، گاڑی، سنسان عمارت، اجنبی کمرہ اور احمد کی خاموشی۔ پھر خود سے بڑبڑائی، مجھے اغوا کیا گیا، مجھے زبردستی لے جایا گیا۔ اس کا ہاتھ چہرے پر گیا جیسے کسی نظر نہ آنے والی گندگی کو ہٹانا چاہتی ہو۔ دروازے پر اس کے والد نے دستک دی، بیٹا۔
کچھ کھا لو، اس نے جواب دیا۔ محلے سے آنے والی سرگوشیوں کی آوازیں کمرے کی دیواریں چیر رہی تھیں۔ کیا واقعی یہ لڑکی رات اس آدمی کے ساتھ تھی؟ بس جی، جو دکھتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ احمد درانی واپس اپنے بنگلے پر پہنچا تو مسلسل صنم کے الفاظ ذہن میں گونجتے رہے کہ تم نے مجھے اغوا کیا۔ وہ رات کے خاموش کمرے میں ٹہلتا رہا۔ زاہد نے کہا اسے بچانے کا فیصلہ غلط تھا شاید، مگر میں اسے ان جانوروں کے ہاتھوں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگلے دن صنم یونیورسٹی نہیں گئی۔ اس کے والد بازار سے واپس آئے تو محلے کے ایک بزرگ نے راستہ روک کر کہا، بھائی بیٹی پر تھوڑا نظر رکھا کرو، شہر میں نام خراب ہو رہا ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکے، بس نظریں جھکا لیں۔ 2 دن بعد احمد درانی اپنی گاڑی کے ساتھ دوبارہ ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا، صنم کا والد سامنے تھا۔ احمد نے جھک کر سلام کیا اور کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے بند کرنے کی کوشش کی، مگر احمد نے روک کر کہا، یہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس کی جان بچائی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ 3 لڑکے اسے کہیں پر نہ چھوڑتے۔ صنم بھی دروازے کے پیچھے موجود تھی۔ اس کی آواز سن کر باہر آئی، تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ تو تم نے مجھے بدنام کر دیا، احمد نے کہا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم خود بتاؤ کہ میں نے تمہیں نقصان پہنچایا یا نہیں۔ اس کے والد نے بات کاٹ دی، دیکھیں جو ہونا تھا ہو چکا، براہ کرم یہاں سے چلے جائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محلے میں ایک جھوٹ پھیل گیا کہ صنم ایک رئیس لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور اب واپس آئی ہے تو عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ صنم نے ایک دن کمرے میں بیٹھ کر خود سے کہا کہ یہاں رہوں گی تو لوگ جیتے جی مار دیں گے، مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کی دنیا سے زیادہ بے رحم ہے۔ احمد درانی نے زاہد کو بلایا، اس کی زندگی اس محلے میں جہنم بن چکی تھی اور یہ سب میری وجہ سے ہے، اسی لیے محفوظ راستہ چاہیے، وہ بھی عزت کے ساتھ۔ احمد نے کہا کہ لوگ تبھی مانیں گے جب آپ نکاح کریں گے، تب بات دب جائے گی۔ احمد نے اگلے ہی دن صنم کے والد سے ملاقات کی اور کھل کر بات کی کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عزت کے لیے، تحفظ کے لیے۔ صنم کے والد نے سختی سے انکار کیا، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی آپ کے خاندان کے قابل نہیں۔ احمد نے جواب دیا، یہ نکاح کسی فخر یا تفریح کے لیے نہیں، ایک ذمہ داری ہے اور میں یہ ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ 3 دن بعد محلے کے امام صاحب کی موجودگی میں نکاح ہوا اور کوئی تقریب نہ تھی، نہ ہی مٹھائی، نہ ہی گواہان کی قطار۔ احمد اور صنم کے درمیان کلمہ اور نکات کے الفاظ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب احمد صنم کو لے کر واپس گیا تو گاڑی میں خاموشی تھی۔ احمد نے صرف اتنا کہا کہ میں نے تمہیں قید نہیں کیا، لیکن یہ جو حالات ہیں ان میں یہی نجات ہے۔ صنم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک لمحہ بولا، یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے، میری نہیں۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بنگلے میں پہنچ کر اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں صاف بیڈ، الماری اور اٹیچ باتھ تھا۔ صنم نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا۔ دروازہ بند ہوا اور وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگلی صبح احمد ناشتہ لے کر کمرے میں آیا، مگر صنم نے کچھ نہیں کھایا، صرف کہا یہ نکاح صرف ایک جواز ہے تمہارے لیے، میرے لیے یہ قید ہے۔ احمد نے کہا شاید تم ٹھیک ہو، مگر وقت فیصلہ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا محافظ۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے صنم نے ایک بار پھر خود سے کہا، اب نہ روؤں گی نہ بولوں گی، صرف دیکھوں گی کہ آخر کون جیتتا ہے، میری خاموشی یا اس کا نکاح۔ نکاح کے بعد احمد نے صنم کے لیے الگ کمرہ مخصوص کر دیا تھا جہاں اسے مکمل آزادی دی گئی تھی۔ ملازمین کو سختی سے ہدایت تھی کہ اس کمرے کے قریب بنا اجازت نہ جائیں۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ احمد ایک بار کمرے میں داخل ہوا اور آہستگی سے بولا، صنم میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں، مگر جو کچھ ہوا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا۔ صنم نے پلٹ کر دیکھا اور پہلی بار نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، بچایا یا بند کر دیا؟ یہ نکاح تمہاری مرضی سے، میری نہیں۔ احمد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، اگر میں تمہیں نہ لاتا تو اس رات تمہارا کیا ہوتا تم جانتی؟ صنم نے رک رک کر جواب دیا، لیکن تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی، تم نے میری زندگی کا فیصلہ خود کیا۔ احمد نے نرمی سے کہا، کاش تم سمجھ سکو کہ میں نے جو کیا وہ کیوں کیا۔ صنم نے رخ موڑ لیا اور صرف اتنا بولی، سمجھنے کی طاقت مجھ سے نکال لی گئی ہے تم نے، اب کچھ بھی سمجھنے کا دل نہیں کرتا، یہ خاموش تصادم روز کا معمول بنے گا۔ ایک رات جب صنم کھانے کی میز پر بیٹھی خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی تو احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ کیا اب تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ صنم نے چمچ رکھ کر کہا، تم نے سب کچھ کیا ہے احمد، میری عزت، میرا فیصلہ، میری آزادی، سب کچھ تم نے چھین لیا۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار سختی ابھری اور اس نے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھتے ہوئے کہا،
ٹھیک لیا، مان لیتا ہوں میں نے ہی سب کیا ہے، اغوا کیا، قید میں رکھا، نکاح کر کے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ سن لیا۔ صنم ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ احمد نے غصے میں کمرے سے نکلتے ہوئے دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ اس رات صنم نے دیر تک جاگتے گزاری تھی۔ 2 دن گزرے، بات چیت مکمل ختم ہو چکی تھی۔ احمد نے دروازہ کھٹکھٹانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ملازمین صرف کھانا رکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ صنم دن کا وقت کتابوں میں گزار دیتی، رات کو چھت پر جا کر چپ چاپ آسمان دیکھتی تھی۔ تیسرے دن رات کے 1 بجے وہ چھت پر تھے۔ نیچے بنگلے کی بتیاں بند تھیں، ملازمین کوارٹر میں سو چکے تھے۔ احمد کے کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی۔ صنم نے دبے قدموں سیڑھیاں اترنا شروع کی تھی۔ کچن سے پانی کی بوتل لی اور خاموشی سے باہر کے دروازے تک پہنچی، اور پھر اس نے وہی کیا جو اس وقت اس تمام حالات میں اسے بچا سکتا تھا۔ صنم کا وقت تھا جب احمد درانی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ صنم بی بی کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا ہوا ہے اور وہ کمرے میں نہیں ہے۔ احمد نے فوراً خود جا کر کمرہ چیک کیا۔ بیڈ خالی، الماری کھلی اور 1-2 کپڑے بھی غائب تھے۔ اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے ملازم سے پوچھا، کسی نے گیٹ کھولا؟ ملازم نے انکار کر دیا۔ احمد نے پورا گھر چھان مارا، کچن، اسٹور روم، لان، ملازموں کے کوارٹرز، ہر جگہ دیکھا۔ پھر باہر گلی میں جا کر ارد گرد کے کیمروں کی فوٹیج نکلوانے کی کوشش کی مگر کچھ خاص نظر نہ آیا۔ اگلے چند گھنٹے شہر بھر میں اس کی تلاش میں گزرے۔ زاہد کو بلایا، ہر اسپتال، ہر پولیس تھانے، ہر پبلک اسپاٹ پر پتہ کرواؤ۔ 2 دن گزر گئے، احمد کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ اس نے کہاں جا کر پناہ لی ہوگی، وہ تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ تیسرے دن جب وہ واپس بنگلے پر آیا تو چپ چاپ اندر داخل ہوا۔ ملازمین نے نظریں جھکا لیں، شام ہو چکی تھی اور وہ کچن میں گیا فریج سے پانی نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی فریج کا دروازہ کھولا، کسی کے ہلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ سامنے ایک دبلا پتلا وجود کھڑا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ، پیچھے دیوار کے ساتھ لگا، نظریں جھکی ہوئی۔ صنم مرتضیٰ، گرد آلود لباس، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد حلقے، جسم کپکپاہٹ۔ احمد پل بھر کو ساکت ہوا۔ صنم، آواز میں حیرت، غصہ اور راحت ایک ساتھ تھی۔ صنم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، ہونٹ خشک، آواز نکالنے کی کوشش میں، پھر جھک کر نیچے بیگ رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ احمد تیزی سے آگے بڑھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ میں پاگل ہو گیا تھا، پورا شہر چھان مارا۔ تم؟ صنم نے آہستہ سے کہا۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، بس چھت پر تھی۔ احمد کے چہرے پر الجھن گہری ہوئی۔ کیا مطلب؟ صنم نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں اس رات چھت پر چلی گئی تھی، پچھلی سیڑھیوں سے، وہاں اسٹور ہے نا پرانا، میں وہیں چھپ گئی تھی۔ احمد نے کہا، 3 دن تک؟ تم پاگل ہو گئی تھی؟ صنم بولی، ہاں شاید ہو گئی تھی، بس تمہاری باتوں سے، اپنے وجود سے، ان لمحوں سے میں تھک گئی تھی۔ احمد نے ارد گرد دیکھا، پھر اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ تم نے کچھ کھایا؟ صنم نے سر ہلایا۔ 2 دن فاقہ کیا، آج کچن میں کچھ ڈھونڈنے آئی تھی، جب تک کوئی ہوتا میں اسٹور میں چھپ جاتی۔ احمد نے کچن کا دراز کھولا، بسکٹ اور پانی نکالا اور سامنے رکھ دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا؟ میں سمجھا تم کسی مصیبت میں ہو، کہیں مر نہ گئی ہو۔ صنم نے پانی پیا اور آہستہ سے بولا، مرنا آسان ہوتا مگر بھاگنا ضروری تھا۔ احمد نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، تم نے مجھے جانور سمجھا؟ صنم نے نظریں چرائی۔ نہیں، میں نے صرف خود کو قیدی سمجھا تھا۔ احمد نے کہا، میں نے تمہیں قید میں رکھا کیونکہ باہر تمہیں کوئی نہیں سن رہا تھا۔ نکاح تمہاری مجبوری تھی شاید، مگر میرے لیے شاید وہ کچھ اور بن گیا ہے۔ صنم نے آنکھیں بند کی۔ بچپن میں جب ماں مری تھی، میں چھت پر جا کر چھپ جاتی تھی، تب بھی کچھ نہیں بدلتا تھا، آج بھی کچھ نہیں بدلا، بس چھت بدل گئی ہے۔ احمد نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، اب کچھ بدلے گا صنم، اگر تم چاہو گی تو۔ صنم نے کہا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ خود فیصلہ کر سکوں کہ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب رہنا ہے، کب جانا ہے۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا، جو وقت تم نے یہاں گزارا، میں اس کی معافی نہیں مانگوں گا، لیکن اب ہر دن تمہاری مرضی کا ہوگا۔ کچن کی خاموشی میں صرف پائل کی ہلکی سی چنکار سنائی دے رہی تھی، جو صنم کے قدموں کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس بار وہ بھاگی نہیں تھی، وہ واپس آئی تھی، شاید مکمل یقین کے ساتھ نہیں، مگر ایک ادھورے یقین کے ساتھ ضرور۔ اس رات صنم اپنے کمرے میں تھی، دروازہ کھلا تھا، روشنی مدھم تھی، باہر بارش کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ احمد اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد اندر آیا، ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے،
ایک کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ کافی دن ہو گئے، تم نے خود سے کچھ نہیں مانگا۔ صنم نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ احمد سامنے کرسی پر بیٹھا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولا، پتہ ہے تمہیں، تم روز میری برداشت کا امتحان لیتی ہو، روز خود کو دور کرتی ہو، اور میں پھر بھی روز تمہیں چاہتا ہوں۔ صنم نے کپ نیچے رکھ دیا، سر جھکا کر آہستہ سے بولی، میں اب بھی ہر بات پر یقین نہیں کر پاتی۔ احمد کرسی سے اٹھا، قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور جھک کر بولا، تم شاید کبھی سمجھو گی نہیں، تم میرے دل میں ہو پر محسوس نہیں کر سکتی ہو۔ صنم نے پہلی بار احمد کا چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھوں میں نمی مگر کسی ضد کا نشان نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی اور احمد ایک دم پیچھے ہٹا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹک گیا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر کر فرش پر ٹوٹ گیا، آواز گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ احمد نے سانس بھرتے ہوئے کہا، کب تک یہ سزا دیتی رہو گی؟ میں نے اگر کچھ زبردستی کی تو وہ تمہاری حفاظت کے لیے تھی، میں نے تمہیں استعمال نہیں کیا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ صنم آہستہ سے بولی، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ احمد نے سرد لہجے میں کہا، محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی، لیکن کبھی وہ جنون بن جاتی ہے۔ صنم کی پلکیں لرزیں، آواز مدھم تھی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بس ڈر لگتا ہے۔ احمد نے قریب آ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اب اگر کبھی تم ڈری تو میرا نام لینا، اب تمہیں کوئی نہیں چھوئے گا، نہ خوف، نہ تنہائی، نہ ماضی۔ صنم کے ہونٹ لرزنے لگے مگر وہ کچھ نہ بولی تھی، صرف اتنا کیا کہ نظریں چرائیں نہیں اور احمد کی گرفت کو جھٹکا نہیں۔ لمحے گزر گئے اور خاموشی کی جگہ ایک اور جذبہ لینے لگا، وہ جو لفظوں سے بیان نہ ہو، صرف لمس سے محسوس ہو۔ احمد نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، صنم نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ ساکت رہی۔ لمس میں زبردستی نہیں تھی، صرف وہ شدت تھی جو دل کے زخموں سے نرم ہوتی ہے۔ چند لمحے بعد احمد نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، اجازت ہے؟ صنم نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس رات پہلی بار صنم نے خود کو کسی کے اتنا قریب محسوس کیا کہ وہ اپنے وجود کی دیوار گرا سکے۔ احمد نے اس کی پیشانی سے آغاز کیا اور اس کے گالوں تک ہر بوسہ نرم اور متوازن تھا، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی دعوے کے۔ صنم کا بدن ساکت تھا لیکن اس کی سانسوں کی رفتار بدل چکی تھی۔ احمد نے اسے باہوں میں لیا اور وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس بار کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی چیخ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لفظ، صرف وہ جذبہ تھا جو زہر کی طرح اندر اترا تھا مگر اب دوا بن کر بہہ رہا تھا۔ رات دیر تک وہ دونوں ساتھ بیٹھے رہے، نہ کوئی سوال کیا گیا، نہ کوئی وضاحت مانگی گئی، صرف وہ لمس تھا جن میں ماضی کی گرد دھلنے لگی تھی۔ اگلی صبح احمد نے جب آنکھ کھولی تو صنم اس کے قریب بیٹھی تھی، نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ چونک گیا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ صنم نے پہلی بار بغیر رکے بولا، کبھی کبھی محبت زہر لگتی ہے لیکن جب وہ سچ ہو تو زہر ہی دوا بن جاتا ہے۔ احمد نے اس کا ماتھا چوما، ہاتھ تھاما، میں چاہتا ہوں تم پھر سے زندگی جیو، بولنے کی نہیں سننے کی ضرورت ہے اب، اور میں تمہیں روز سنوں گا جب تم چاہو گی۔ صنم نے کہا، میں شاید اب بھی حق لاؤں لیکن شاید اب کوئی مجھ پر ہنسے گا نہیں۔ احمد نے کہا، اب تم پر فخر ہوگا، کیونکہ تم نے سب کچھ سہ کر خود کو بچایا ہے۔ بس ان کے بعد سے دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے۔ وہ اب بھی کم بولتی تھی لیکن جب وہ خاموشی سے احمد کے سامنے بیٹھتی وہ سب کچھ سن لیا کرتا تھا۔ محبت اب لفظوں نہیں، وجود میں بولتی تھی، لمس، نگاہ، سانس، ہر چیز ایک زبان بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، صنم نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر جھانکا تو سورج کی روشنی کمرے میں بھرنے لگی۔ بیڈ کی دوسری طرف احمد درانی سو رہا تھا اور وہ آہستگی سے اٹھی، واش روم بیسن پر پانی کے چھینٹے مارے اور آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کچھ کم ہو چکے تھے، چہرے پر تھکن کی جگہ ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ ناشتہ میز پر تیار تھا۔ احمد باہر آیا تو صنم پہلی بار موجود تھی، دونوں خاموشی سے بیٹھے۔ احمد نے چائے کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے کہا، ہر دن تمہاری مرضی کا ہوگا، میں تم پر کوئی حق جتانے نہیں آیا، محبت زبردستی نہیں ہوتی، اب صرف حفاظت ہوگی، یہ وعدہ ہے۔ صنم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ احمد نے سوال کا مطلب جاننے کے لیے چہرہ غور سے دیکھا۔ یونیورسٹی؟ صنم نے سر ہلایا، میں نے جو کچھ سہا ہے تھا سہ لیا، اب اگر پیچھے ہٹی تو شاید ہمیشہ کے لیے ہی رک جاؤں گی۔ احمد نے کرسی سے پیچھے ہو کر گہرا سانس لیا، اگر تم تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر کسی نے کچھ کہا، تمہیں تنگ کیا، ہنسا تو ہنسنے والوں کے دانت توڑ دوں گا۔ 2 دن بعد صنم تیار ہو کر کمرے سے نکلی، سفید قمیض، سادہ جینز اور دوپٹہ ہلکا سا سر پر
چہرے پر خوف نہیں تھا مگر اضطراب ضرور تھا۔ احمد نے اسے دروازے تک چھوڑا۔ ڈرنے لگی تو فون کرنا۔ میں نے نہیں لی۔ سنم نے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی گیٹ پر قدم رکھتے ہی بہت سی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ کئی چہروں پر حیرت، کچھ پر طنز، کچھ پر دلچسپی۔ وہ سیدھا کلاس روم کی طرف بڑھی، لیکن کاندھے پر چہرہ اسپاٹ تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ایک لڑکا پیچھے سے آہستہ سے بولا، یہ دوبارہ آ گئی۔ دوسرا ہنسا، ہاں ہاں شاید، اب تھپڑ کے ساتھ۔ 5ویں دن میں یونیورسٹی آئی تو کیفے میں داخل ہوتے ہی پرانی قضا دوبارہ ابھری۔ ایک گروپ ہنس رہا تھا۔ جب سنم قریب سے گزری تو ایک لڑکے نے اونچی آواز میں کہا کہ ایکس تھپڑ گرل، دوبارہ شوٹنگ ہونے والی ہے۔ سب کہے مارنے لگے۔ اسی لمحے کیفے کے مرکزی دروازے سے احمد درانی داخل ہوا۔ سادہ پینٹ شرٹ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اس لڑکے کے پاس پہنچا جہاں کالر سے پکڑا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رہا، اور زبان سنبھال کر بات کرو، اگر دوبارہ ہنسنے کی آواز آئی اور ہنسنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سارے کیفے ساکت ہو گیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ احمد درانی خود آ کر سنم کے دفاع میں کھڑا ہوگا۔ وہ لڑکا نیچے دیکھتا رہا چپ چاپ، باقی سب نظریں جھکائے۔ سنم نے پہلی بار احمد کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خوف نہیں، حیرت تھی، بس ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ آگے بڑھی، احمد کے برابر آ کر آہستہ سے کہا، میں خود سنبھال سکتی ہوں۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا، میں صرف یاد دہانی کروانے آیا تھا کہ تم اب اکیلی نہیں ہو۔ اس کے بعد یونیورسٹی کا ماحول بدلا، پروفیسر نے بھی رویہ بدلا۔ پرانے طنز تبصرے بند ہو گئے اور جو پہلے مذاق بناتے تھے اب سلام کرتے ہوئے نظریں چرانے لگے۔ 2 ہفتوں میں سنم کی موجودگی معمول بن گئی۔ وہی لڑکیاں جو کبھی آخری بینچ پر بیٹھی رہتی تھی اب سب سے پہلے لیکچر میں آ کر بیٹھتی تھی۔ وہ اب بھی ہکلاتی تھی مگر آواز میں اعتماد آ چکا تھا۔ اس کا پروجیکٹ سب سے بہترین نکلا۔ کلاس میں بحث کے دوران جب ایک سوال پر اس نے آہستہ سے جواب دینا شروع کیا تو پوری کلاس خاموشی سے سننے لگی۔ کوئی ہنسی نہیں، کوئی سرگوشی نہیں۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب وہی خاموش لڑکی نہیں تھی جو تھپڑ مار کر چھپ جایا کرتی تھی۔ احمد نے سنم کے لیے ایک الگ زندگی کا دروازہ کھولا تھا، مگر سنم کبھی اگلی سیٹ پر بیٹھتی، کبھی پچھلی سیٹ پر۔ وہ دروازہ عبور کرنا فیصلہ صرف سنم کا تھا اور اس نے کر لیا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت احمد کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتا مگر سنم کبھی اگلی سیٹ پر بیٹھتی، کبھی پچھلی پر، کبھی کہتی آج پیدل جانا ہے، اور احمد صرف مسکرا کر کہتا ٹھیک ہے مگر پیچھے میں ہوں۔ سنم یونیورسٹی میں اب بھی خاموشی سے داخل ہوئی اور چپ چاپ اپنی نشست سنبھالتی، لیکن کلاس میں بیٹھے ہر طالب علم کو معلوم تھا کہ اب یہ وہی سنم نہیں ہے۔ اب وہ ہکلاتی نہیں تھی لیکن وہ کمزور نہیں تھی۔ اب جب وہ بولتی تو سامنے والے کو جھجک ہوتی کہ یہ سنم نہ ہو۔ لیکچر ہال میں پروفیسر نعیم کھڑا تھا، وہی جس نے ایک دن سب کے سامنے سنم کو زبان کا مذاق اڑایا۔ آج وہ ایک نئی اناؤنسمنٹ کے لیے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں سالانہ ریسرچ کانفرنس کے 4 طلباء کو منتخب کیا گیا۔ ان میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں سنم مرتضیٰ۔ خاموشی چھا گئی۔ وہی سنم جو کبھی ایک جملہ مکمل نہیں کہہ پاتی تھی آج یونیورسٹی کے سب سے بڑے علمی ایونٹ سے وہ اپنی تحقیق پیش کرنے جا رہی تھی۔ پروفیسر نعیم نے اسے دیکھا جا چکا کہ سنم نے جواب دیا کہ الفاظ نہیں ہیں پوزیشن سے۔ پروگرام کے دن جب وہ اسٹیج پر آئی تھی ساری نظریں اس کے سر پر جم گئی تھیں۔ وہ مائک کے سامنے کھڑی ہوئی، ہاتھوں کو ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر چہرے پر سکون۔ پہلی سطر میں ہکلاہٹ تھی مگر دوسری میں روانی اور تیسری میں اعتماد۔ کسی نے بھی ہنسنے کی جرات نہیں کی تھی بلکہ ہر لفظ کے بعد خاموشی گہری ہوتی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ پروگرام یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر نمایاں جگہ پر لگایا گیا۔ سوشل میڈیا اس کے کلپ وائرل ہو گئے۔ جس لڑکی کو بھی تڑپ کر تھپڑ گرل کہہ کر بلایا جاتا تھا اسے اس طرح خاموش فاتح کہا جا رہا تھا۔ احمد نے ویڈیو دفتر میں بیٹھ کر دیکھی تھی، پھر موبائل رکھا اور سیدھا یونیورسٹی پہنچ گیا۔ سنم باہر لان میں بیٹھی تھی، کتاب کھولے۔ احمد نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم جیت گئی۔ سنم نے نظریں کتابوں سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، اب بھی کچھ باقی ہے؟ احمد نے پوچھا۔ کیا؟ سنم نے کہا، اب میں دوسروں کے لیے آسانی بننا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکیاں جو بول کر نہیں پاتی ہیں، جنہیں سنا نہیں جاتا۔ اگلے ہفتے یونیورسٹی میں ایک نیا سیشن رکھا گیا، خاموشی کی آوازوں کے نام، جس کی سربراہی سنم نے کی۔ کئی لڑکیاں میرے پاس آئیں اور کہانیاں سنائیں، مگر کچھ روتی کچھ ہنستی، لیکن
अब सब एक दूसरे को सुन रहे थे। अहमद ने दरवाजे से ये सब देखा। वो सनम के करीब होता जा रहा था, मगर अपनी हदों में रहकर। उसने दिल में तजर्बा हासिल किया था और ये सब कुछ। अहमद ने दूर से ये सब देखा। वो सनम के करीब होता जा रहा था, मगर अपनी हद में रहकर। उसके दिल में जज्बा था, लेकिन रवैये में इज्जत। एक दिन शाम को अहमद ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सनम ने कहा, कह दो। अहमद बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पाना नहीं। अगर तुम कहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। सनम खामोश रही, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। उसने कुछ देर बाद कहा कि पहले मैं खुद को समझूंगी, फिर ताल्लुक़ को। तुम्हारे साथ महसूस होता है, लेकिन मेरा फ़ैसला मुकम्मल नहीं है। मैंने सर हिलाया। तुम्हारा फ़ैसला आखिरी होगा और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। सनम पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक थी। लेक्चर में सवाल करती, ग्रुप वर्क लीड करती और हर जगह अपनी मौजूदगी मनवाती। हाँ, वो अब भी हकलाई थी, लेकिन वो हकलाहट खामी नहीं लगती थी, शनाख्त बन चुकी थी। प्रोफेसर नहीं, जिसने एक वक्त में उसे सुना ही नहीं था, अब हर प्रेजेंटेशन में उससे सवाल करता, उसके सवाल पर सर हिलाता। उस दिन स्टाफ रूम में उसने किसी कोलीग से कहा, सनम की मेहनत ने उसका मकाम बनाया, हमें मानना पड़ेगा, हम उसे कम समझे थे। अहमद और सनम के ताल्लुक़ का रंग अब मुख्तलिफ हो चुका था। अब उनके दरमियान कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ था। वो साथ बैठते, बात कम होती, मगर समझ नहीं ज़्यादा। सनम के दिल में अहमद के लिए वो हमदर्दी थी जो खौफ से निकलकर एतमाद की तरफ बढ़ती थी। एक दिन अहमद ने सनम को कॉल की, क्या तुम आ सकती हो? वो आई तो अहमद ने दरवाजे से एक फ़ाइल निकाली। ये तुम्हारे नाम का वो प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सिटी अगले साल लॉन्च करेगा, तुम इसकी लीड हो। सनम ने फ़ाइल थामी, आंखों में नमी आ गई। वो बोली, तुमने मुझ पर यकीन किया जब मैं खुद पर यकीन नहीं करती थी। अहमद ने कहा, तुमने खुद को साबित किया है, मैंने तो सिर्फ इंतज़ार किया है। अब हर रोज़ सनम को यूनिवर्सिटी आना, क्लासेस लेना और सेशंस करवाना सब मामूल का हिस्सा बन चुका था। पहले तंज़िया नज़रें सुनाई देती थीं, तारीफ़ की जहाँ कहकहे थे, अब एहतराम था। ये सनम की बगावत थी, खामोश लेकिन मुकम्मल, जिसने उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सामने बल्कि अपने आप के सामने भी सुरखरू कर दिया था। सनम अब खुद को पहचानने लगी थी। हर कॉपी, हर एजाज़ के साथ वो कुछ कदम और आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो कदम अब तन्हा नहीं थे। अहमद की मौजूदगी एक साया बन चुकी थी जो न सिर्फ उसके साथ चलता था बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ देता था। सनम जानती थी कि वो चाहने लगा है और अब वो भी उसके बगैर अधूरा महसूस करती थी। एक शाम अहमद ने उसे लॉन में बुलाया। दोनों खामोशी से बैठे रहे, रोशनी मध्यम, फिज़ा खामोश। अहमद ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और कहा, क्या मैं तुम्हें मुकम्मल अपना कह सकता हूँ? सनम ने नज़रें झुकाई और धीरे से सर हिलाया। उस तरह सनम अहमद के कमरे में आई, सफ़ेद लिबास, खुले बाल, चेहरे पर वही मासूमियत जिसमें कमज़ोरी नहीं, एतमाद था। अहमद ने दरवाज़ा बंद किया। कमरे में सिर्फ मध्यम रोशनी थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। लम्स की पहली ख्वाहिश, पहली रजामंदी, पहली कुर्बत। अहमद ने उसके बालों में हाथ फेरा, पेशानी पर लब रखे। सनम ने आंखें बंद की। बदन में सनसनाहट दौड़ गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। गर्दन से नीचे गालों तक, कांधों तक लम्स उतरा। कपड़ों की तहें हटती गईं, सांसें गहरी होती गईं। दिल की धड़कनों ने एक अलग ही सांस छेड़ दिया था। सनम की हथेलियां अहमद के सीने पर थीं, धड़कन तेज और आंखें हैरत से लबरेज। मगर वो पीछे नहीं हटी। इस बार कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ना मजबूरी, सिर्फ जज्बात थे। और जिस्म रूह का वो ताल्लुक़ जो मोहब्बत की इजाज़त से शुरू हुआ। रात देर तक दोनों एक दूसरे में सिमटते रहे, जज्बों की शिद्दत, गुर्बत का पहला लम्स। और वो बोलती हुई खामोश, जिसमें कोई वादा नहीं था, लेकिन हर लम्स एक अहद था। सनम ने पहली बार खुद को मुकम्मल किसी के सुपुर्द किया और अहमद ने पहली बार किसी को छूते हुए उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, सिर्फ समेटने की। जब सनम ने आँख खोली, अहमद अभी सो रहा था। वो चुपचाप उठकर आईने के सामने गई, अपने चेहरे को देखा और लम्हों के लिए खुद से नज़रें ना हटा सकी। वो बदल चुकी थी और उसे इस तब्दीली से खौफ नहीं, करार महसूस हो रहा था। लेकिन उसी दिन दोपहर को जब वो स्टडी रूम में थी, एक पुरानी डायरी उसकी नज़र से गुजरी। वो अहमद के कमरे की पुरानी अलमारी से मिली थी। खोलकर देखा तो उसकी नहीं थी, बल्कि उसके बचपन की अपनी डायरी थी जो बरसों पहले गुम हो चुकी थी। और उसमें लिखा था कि अम्मी के जाने के बाद जब चचा ने मेरे कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया तो मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैं सीखना चाहती थी, बोलना चाहती थी, लेकिन हिकलाने लगी। सब ने कहा ज़बान की बीमारी है। किसी ने पूछा क्यों बंद हुई? डायरी उसके हाथ से गिर गई, सांसें तेज़ होने लगी, आंखें नम हो गईं। वो लम्हे, वो रातें, वो अज़ियत
سب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ لمحے جب زبان نہیں ہلتی تھی، صرف بدن لرزتا تھا۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ صنم نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ میری وہ چیخیں ہیں جو کسی نے نہیں سنی۔ احمد نے ڈائری اٹھائی، ایسے سے پوچھا، یہ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ صنم نے کہا، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں یاد۔ میں نے خود کو مجبوراً بھلا دیا تھا، لیکن اب سب یاد آ رہا ہے۔ احمد نے صنم کے سینے سے لگا لیا، مگر وہ ساکت کھڑی رہی۔ میری ہکلاہٹ میری چیخیں بن گئی۔ تم نے جس لڑکی سے محبت کی وہ دراصل ایک خوف زدہ بچی تھی۔ احمد نے کہا کہ پھر مجھے وہ بچی دو میں سے ایک بڑا ہونے میں مدد دوں گا۔ رات صنم چپ رہی، لیکن وہ پہلی بار اس خاموشی میں خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی، اور احمد کی باہوں میں نہیں، اپنے ماضی کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی۔ احمد نے ماہر نفسیات سے وقت لیا اور صنم کو لے گیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھا۔ خاموشی سے ہر سیشن کے بعد اس کے ہاتھ تھامے رہا۔ صنم اب خود کو سمجھنے کی راہ پر تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی محبت احمد کے لیے سچی ہے، مگر اس کی اذیت اب باقی تھی۔ وہ ہر لمحے خود سے لڑتی اور احمد سے بچا لیتی۔ یہ عشق تھا یا اذیت، یہ فیصلہ تھا، یہ وقت کرے گا۔ لیکن صنم اب جاگ نہیں رہی تھی۔ وہ پہلی بار خود کے ساتھ کھڑی تھی اور احمد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے سالانہ فنکشنز کی شام تھی۔ لان روشنی سے سجا ہوا تھا۔ مرکزی اسٹیج پر وائس چانسلر، پروفیسرز اور مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے طلبہ کی قطاریں لگی تھیں اور کیمروں کی روشنی موبائلز کی ریکارڈنگ پر ایک غیر معمولی خاموشی فضا میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ اسٹیج پر صنم مرتضیٰ کا نام پکارا گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی تھی، ہلکے سے رنگ کا لباس، چہرے پر سنجیدگی لیکن آنکھوں میں ایک جیت کا۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے مائک تھاما، کچھ لمحے سانسیں بحال کیں اور پھر پہلی بار سب کے سامنے بولنے لگی، بغیر کسی خوف، بغیر کسی جھجک کے۔ میں خاموش نہیں ہوں۔ آواز لرز رہی تھی، مگر ہر شخص ساکت تھا۔ کسی نے ہنسی نہیں اڑائی، کوئی سرگوشی نہ ہوئی۔ میں وہ چیخ ہوں جو تمہیں اندر سے ہلا دے گی۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ اپنی ہکلاہٹ کے پردے کو چیرتی جا رہی تھی۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے تم نے کمزور سمجھا، لیکن میں کمزور نہیں تھی۔ میں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اب مکمل ہوں۔ فنکشن کا ہر شخص سن رہا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے کبھی اس پر ہنسے تھے۔ پروفیسر نعیم نے نظریں جھکائیں، پچھلی باتوں کو بوجھ جیسے کاندھوں پر اتر گیا۔ میں نے سنا خاموشی کچھ نہیں کہتی، لیکن میری خاموشی چیخ تھی، وہ چیخ جو تم نے کبھی نہیں سنی۔ میں چیخی جب میری زبان نے ساتھ نہیں دیا، میرے ہاتھوں نے تھپڑ مارا جب میرے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ صنم کے چہرے پر آنسو نہیں، مگر اس کی آواز میں آنسو تھے۔ لیکن اب میں صرف سنانے نہیں آئی، میں تمہیں جگانے آئی ہوں۔ تقریر ختم ہوئی تو لان مکمل خاموش تھا۔ کوئی تالی بجانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ اسٹیج سے اتری اور احمد درانی آگے بڑھا۔ نظریں صنم پر تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز اور آنکھوں میں نمی۔ سامنے وقت صنم قریب آیا، آواز بلند نہیں، بس اتنا کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اگر تم خاموش بھی رہو تو میں عمر بھر سن سکوں۔ یہ الفاظ کسی معجزے کی طرح فضا میں گونجے۔ ایک لمحے کو وقت تھم گیا، سب خاموش، لیکن دلوں میں طوفان۔ صنم نے احمد کی طرف دیکھا اور لب ہلائے، مجھے تم سے محبت نہیں، تمہاری مکمل موجودگی چاہیے، جسم، روح، لمس، سب کچھ، اب بغیر کسی خوف کے۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا اور صنم نے تھاما۔ اسٹیج کے پیچھے وہ دونوں ایک خالی کمرے میں چلے گئے، جہاں صرف مدھم روشنی اور بلند دروازے تھے۔ صنم نے احمد کے قریب آ کر کہا، آج میں مکمل ہوں، پہلی بار، اور آج میں خود کو تمہیں دے رہی ہوں، صرف جسم نہیں، دل، درد، ماضی، سب کچھ۔ احمد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بوسہ دیا۔ پچھلی راتوں کی شدت سے ہٹ کر یہ لمس نرمی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ صنم نے خود کپڑوں کی تہیں ہٹائیں، اپنی مرضی سے، بغیر جھجک کے، اور احمد نے صرف اس کی رہنمائی کی، جیسے کوئی چراغ اندھیرے میں روشنی کی طرف لے جا رہا ہو۔ بستر پر وہ ایک دوسرے میں سمٹ گئے، ہر لمس میں ایک چیخ دفن ہوتی گئی، اور ہر بوسہ ایک زخم کو مندمل کرتا گیا۔ صنم کے بدن پر وہ نشان نہیں تھے جو صنم دکھاتی، بلکہ وہ خاموش چیخیں جنہیں صرف لمس ہی محسوس کر سکتا تھا۔ احمد نے ہر زخم کو سنا، اور صنم نے پہلی بار اپنی پوری ذات احمد کی سانسوں میں اتار دی۔ رات کا آخری پہر، جب دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں مکمل ہو چکے تھے، احمد نے آہستہ سے کہا کہ تمہاری خاموشی نے مجھے بدل دیا، اور تمہاری محبت نے مجھے مکمل کر دیا۔ صنم نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا کہ میری جیت صرف میری نہیں، وہ ہر اس لڑکی کی جیت ہے جس کی آواز تم جیسا کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ محبت تھی یا اذیت کا انجام؟ یہ فیصلہ اب عام نہیں رہا، کیونکہ اب خاموشی چیخ نہیں رہی تھی، خاموشی
جیت گئی تھی۔